हड़प्पा। हड़प्पा का शुमार दुनिया के इन कदीम शहरों में होता है जिनके सीने में 5000 साल पुरानी तहजीब दफन है। हड़प्पा का नाम आर्यों की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में हरियूपिया है। हरियूपिया के लफ्जी मानी है सुनहरी कुर्बानगाह। ऋग्वेद में मुतअद्दिद ऐसे शहरों के नाम आए हैं जहां आर्यों ने हमले किए और जिनकी तबाही और बर्बादी के लिए उन्होंने अपने जंगजू देवता इंद्र से दुआएं मांगी। इनमें एक शहर हरियूपिया था जो तकरीबन 5000 साल पहले दरिया रावी के किनारे कभी आबाद था। ये नाम रफ्ता रफ्ता हड़प्पा की सूरत इख्तियार कर गया। अभी तक यही नाम बरकरार है। पंजाबी जुबान में सैलाब को हड़ कहते हैं। इसी तरह हड़प्पा का एक मफहूम सैलाब ज़दा इलाका या गर्क शुदा मुकाम है। दरिया रावी कदीम ज़माने में हड़प्पा के मौजूदा खंडरात के करीब ही बहता था, लेकिन अब ये अपना रास्ता बदल चुका है और तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे बह रहा है। ऐन मुमकिन है कि कदीम ज़माने में दरिया रावी की बेराह रवी और इसकी हरजाई और गज़बनाक मौजों ने हड़प्पे को हड़प कर लिया हो। शायद सैलाब यानी हड़ की तबाहकारियों की वजह से ही हड़प्पा का नाम ज़बान ज़देआम हो गया। यहाँ सैलाब की तबाहकारियों के भी आसार मिले हैं, मगर ये मुमकिन है कि किसी वबाई मर्ज, ज़लज़ला या आसमान की किसी और गर्दिश ने इस हंसते बसते शहर को हड़प कर लिया हो। कदीम रवायत है कि हड़प्पा के हुक्मरान का नाम राजा हड़पाल था। मुमकिन है कि हड़पाल की बिगड़ी हुई सूरत हड़प्पा हो। यही नाम रफ्ता रफ्ता मकबूल आम हो गया और मुख्तसर इसकी सही वजह तस्मिया बयान करना नहायत दुश्वार है। मुहल्ले वकू। हड़प्पा के खंडरात साहिवाल के जुनूब मगरिब की तरफ तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पर और हड़प्पा रेलवे स्टेशन के शुमाल की तरफ 6 किलोमीटर की मसाफत पर कदीम शाहरा शेर शाह सूरी पर वाक़ हैं। लाहौर से हड़प्पा का फासला तकरीबन 185 किलोमीटर है। मौजूदा शहर के मगरिब में वाक़ खंडरात का कुल रकबा तकरीबन 125 एकड़ है, जिसमें तकरीबन 1.5-2 लाख नफूस बसते थे। बाज़ माहिरीन के नज़दीक हड़प्पे की आबादी तकरीबन 40 से 50 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल थी। हड़प्पा के टीलों यानी खंडरात का रकबा 76 एकड़ है, जबकि मोहनजोदाड़ो के खंडरात का रकबा 83 एकड़ है। हड़प्पा के ये टीले तकरीबन 40 या 50 फुट बुलंद हैं। सबसे बड़ा टीला 1450 फुट शुमालन जुनूबन वाक़ है और सतह ज़मीन से तकरीबन 60 फुट बुलंद है। आंधी, बारिश, गर्दिश ज़माना और खुश्क चोरों की दस्त बुर्द से हड़प्पे के आसार काफ़ी हद तक मिट गए हैं। अब तो मकानात गलियों, शाहराओं और नकासी आब के निज़ाम के धुंधले से खाके ही बाकी रह गए हैं। ताहम इन बचे कुचे आसार को देखकर अंदाज़ा होता है कदीम शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम था। पलाई हिस्सा। टीला ए बी किला बंद शहर पर मुश्तमिल है, जहाँ फसील की दीवार और गरबी दीवार वाक़ है। यहाँ गालिबन अशराफिया और ताजिर हजरात रहाइश पजीर थे। और ज़ेरी हिस्सा थाना टीला और टीला ई पर मुश्तमिल है और जानिब मशरिक वाक़ है। इसके जनूब मशरिक की तरफ फसील का जनूबी दरवाज़ा हाल ही में दरियाफ्त हुआ है। इस टीला ए बी के जनूब की तरफ कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H एरिया G और शुमाल की तरफ टीला F है। मजदूरों के प्लेटफार्म, इनके रहायशी मकानात और गोदाम शुमाल मगरिब की तरफ वाक़ हैं। हड़प्पा आज से तकरीबन 5000 साल कबल तहजीब व तमद्दुन का गहवारा और अहम सकाफ़ती तिजारती मरकज़ था। ये हक़ाइक़ बिलाशुबा दुनिया को इस वक्त मालूम हुए जब अजीम तर वादिया सिंध के तमद्दनी मराकज़ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के आसार व बाक़ियात बेनकाब हुए। पहली बार 1853 में और फिर दूसरी बार 1856 में मशहूर माहिर आसार कदीमा सर अलेक्जेंडर किंघम ने हड़प्पे के टीलों को कई जगह से खरीदा। इनकी ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ जगहों की खुदाई से चकमाक के चाकू, ठीकरियाँ, पत्थर की मोहरें और लातदाद मिट्टी के बर्तन भी दरियाफ्त हुए। मोहर पर एक सींग वाला बैल और एक अनजाने रस्मुल लहस में तहरीर थी। 1875 में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, लेकिन हुकूमत वक्त ने इस रिपोर्ट पर तकरीबन 50 साल तक कोई तवज्जो नहीं दी। इसी तरह बहुत से तहजीबी आसार मिटते चले गए। सर अलेक्जेंडर किंघम ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बहुत सी दिलचस्प और हंगामा खेज बातें भी तहरीर की। मसलन 1912 में जब लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई गई तो इस काम के ठेकेदारों ने साहिवाल और खानेवाल तक तकरीबन 100 मील लंबी रेल की पटड़ी के लिए यहाँ की ईंटों को बजरी बनाकर इस्तेमाल किया, जिस पर रेलवे लाइन बिछाई गई। इन ठेकेदारों के अलावा मुकामी लोगों ने भी इन टीलों से ईंटों को निकाल कर अपने मकानात तामीर किए। सितम बलाए सितम ये कि ईंटों के साथ साथ बहुत से कीमती नवादरात अपने साथ ही ले गए। ईंटों की लूट मार का ये सिलसिला 1920 तक जारी रहा। आखिरकार हुकूमत हिंद ने 1920 में हड़प्पा के इन वीरान टीलों को अपनी तहवील में ले लिया।
مسٹر جے ایف فلیٹ نے بھی ان مہروں پر اپنا مفصل مضمون ایک جریدہ جرنل آف دا رائل ایشیاٹک سوسائٹی 1912 میں شائع کیا تھا۔ سر جان مارشل، جو ان دنوں محکمہ آثار قدیمہ انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے ان مہروں کا بغور مطالعہ کیا اور مسٹر فلیٹ کا مضمون بھی پڑھا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہڑپا کے کھنڈرات کی کھدائی کی جائے۔ چنانچہ ان کے حکم سے جنوری 1921 میں رائے بہادر دیا رام ساہنی کی زیر نگرانی ٹیلہ اے بی اور ٹیلہ ایف پر کھدائی کا کام شروع ہوا۔ کھدائی کا یہ عمل تقریباً 1934 تک تقریباً 14 سال تک جاری رہا۔ ہڑپے کی کھدائی کے ایک سال بعد 1922 میں موہنجو داڑو میں بھی کھدائی کا کام شروع ہوا، جس سے یہ راز منکشف ہوا کہ یہ دونوں قدیم شہر دراصل ایک تہذیب و تمدن کے ترجمان تھے۔ دونوں شہروں کے آثار و باقیات میں حیرت انگیز مماثلت موجود ہے۔ خشک چوری کی وجہ سے تعمیراتی آثار کو بہت نقصان پہنچا، لیکن موہنجو داڑو خوش قسمتی سے خشک چوروں کی دست برد سے محفوظ رہا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے، موہنجو داڑو کی دریافت سے ہی ترقی یافتہ ہڑپا تہذیب کے نمایاں خد و خال کی تصویر مکمل ہوئی ہے۔ 1986 تا 1992 میں امریکی ماہرین آثار قدیمہ آن جہانی ڈاکٹر جے ایف ڈیلز، ڈاکٹر رچرڈ میڈو، ڈاکٹر جے ایم کنائر اور ڈاکٹر رفیق مغل نے مختلف جگہوں کی کھدائی کی۔ ٹیلہ ای میں فصیل شہر کا جنوبی دروازہ، قلعے کی چوڑی دیوار، بھٹیوں اور پختہ نالوں کے آثار دریافت کیے۔ قبرستان ایچ کے شمال میں اور ٹیلہ ای کے مغرب کی جانب ایک بلند و بالا اور وسیع ٹیلہ تقریباً 450 میٹر شمالاً جنوباً اور 233 میٹر شرقاً غرباً واقع ہے۔ اس کا زمانہ 2200 قبل مسیح تا 1900 قبل مسیح ہے۔ اسے ٹیلہ اے بی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں رہائشی عمارات، مثلاً چھوٹے چھوٹے رہائشی کمروں کے آثار، ایک بہت بڑی دیوار کے آثار اور ایک دوہرا کنواں دریافت ہوا ہے، جس کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نے یہ قیاس رائے کی ہے کہ بوسیدہ کنویں کی افادیت برقرار رکھنے کے لیے قدیم ہڑپا کے ذہین لوگ پہلے کنویں کے اندر ہی دوسرا کنواں بنا دیتے تھے۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کمرے کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ شاید یہ غسل خانے اور حمام تھے، جہاں وہ لوگ غسل کرتے، مسرت و شادمانی کے گیت گنگناتے اور کنویں کے میٹھے پانی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ دوہرے کنویں کا بیرونی قطر 7 فٹ 3 انچ اور اندرونی قطر 3 فٹ 9 انچ ہے۔ ان کے درمیانی خالی جگہ گارے سے پر کی گئی ہے۔ ہڑپے میں تقریباً 8 کنویں ملے ہیں، جبکہ اس کے برعکس موہنجو داڑو میں کنویں کثیر تعداد میں ملے ہیں۔ ان کھدائی شدہ آثار کے قریب ہی شمال کی طرف بہت سے مکانات کے آثار ملے ہیں۔ یہ دراصل قلعے کا بالائی حصہ تھا، اسے قلعہ ملا بھی کہتے ہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ ٹیلہ 40 فٹ بلند ہے اور شمالاً جنوباً 400 میٹر اور شرقاً غرباً 300 میٹر رقبہ پہ پھیلا ہوا ہے۔ ٹیلہ اے بی کے شمال کی جانب ایک نامعلوم بزرگ ہستی کا مزار مرجع خلائق ہے۔ بعض حضرات کی روایت کے مطابق صاحب مزار ولی اللہ تھے اور ان کا نام بابا نور شاہ تھا۔ قبر کی لمبائی تقریباً 15 گز ہے، لیکن عام طور پر بابا نور شاہ 9 گزہ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن یہاں سے برآمد انسانی ڈھانچوں کے قد و قامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہڑپا کے قدیم لوگوں کے قد بھی آج کے انسانوں کے برابر تھے۔ ایک سینہ بہ سینہ روایت کے مطابق یہ بزرگ محمد بن قاسم کے زمانے میں 712 میں تبلیغ اسلام کی خاطر یہاں تشریف لائے اور دشمنان حق سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تو عقیدت مندوں نے ان کو نمایاں کرنے کے لیے ان کی قبر لمبی بنا دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسلام کے 9 غازی ایک ہی قبرستان میں مدفون ہیں، لہٰذا رفتہ رفتہ 9 گزہ زبان زدِ عام ہو گیا۔ اس مزار کے قریب جانب مشرق مسجد کی محراب کے آثار بھی ملے ہیں، مگر ان دونوں کا ہڑپا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مسجد دور مغلیہ 1526 تا 1707 میں بنائی گئی تھی۔ مسٹر واٹس نے اسے عیدگاہ کا نام دیا تھا۔ بابا نور شاہ 9 گزہ کے مزار کے قدموں میں واقع ٹیلہ سے پتھر کے لنگ اور یونی اعضائے تناسل ملے ہیں، جن کی بعض لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس لیے محققین کا خیال ہے کہ شاید مزار کے نیچے ٹیلے کی تہہ میں کوئی مندر یا معبد کی عالی شان عمارت دفن ہو، مگر کھدائی ممکن نہیں کہ اس سے عقیدت مندوں کے جذبات مجروح ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں پر ایک کمرے کے بچے کچے آثار بھی ملے ہیں، شاید یہ کوئی عبادت خانہ ہو۔ یہاں پر بڑے سائز کی ٹائلیں اور کچھ مٹی کی مورتیاں بھی ملی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ گپتا عہد یعنی 400 عیسوی سے متعلقہ ہیں۔ یہ ٹیلہ اے بی کے عین شمال میں اور دریائے راوی کے قدیم گزرگاہ کے جنوب کی جانب واقع ہے۔ یہ سطح زمین سے 30 فٹ بلند ہے اور تقریباً 970 فٹ شرقاً غرباً اور 780 فٹ شمالاً جنوباً واقع ہے۔ یہاں پر بہت سی عمارتوں کے آثار ملے ہیں۔ مغربی فصیل کے شمال کی طرف دریائے راوی کی قدیم گزرگاہ کے ساتھ ساتھ واقع مزدوروں اور کاریگروں کے مکانات و کھلی نما گول چبوترے، کنویں اور غلہ گودام قدیم ہڑپا کے سب سے زیادہ اہم آثار ہیں۔ مہادو سروپ واٹس نے
1926 تا 1934 میں اور امریکی مشن نے 1996 میں یہاں پر کھدائی کی تھی۔ ایک وسیع و عریض میدان میں ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ ایک ہی شکل کے 20 گول چبوترے یا ورکر پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں۔ ہر چبوترے کا قطر تقریباً 3.35 میٹر یعنی 10 فٹ سے 11 فٹ تک ہے۔ دو چبوتروں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 21 فٹ ہے۔ مزدوروں کے مکانات کے عین قریب 5 قطاروں میں کھڑی پختہ اینٹوں سے دائرے بنائے گئے تھے۔ مرکز میں ایک گھڑا ہے، یعنی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اناج چھننے کی اوکھلیاں تھیں جن میں کبھی لکڑی کا ستون موصلی نصب تھا۔ ماہرین کو ان چبوتروں پر بھوسا اور جو اور گندم کے جلے ہوئے دانے ملے ہیں۔ ڈاکٹر مارک کنائر کے بقول حال ہی میں ہونے والی کھدائی سے اس نقطہ نظر کو تقویت نہیں ملی۔ یہاں پر 1926 تا 1934 میں مسٹر واٹس اور 1946 میں مسٹر ویلر اور 2001 میں امریکن مشن نے کھدائی کی۔ ان چبوتروں کے جنوب میں 2 قطاروں میں بنے ہوئے تقریباً 15 چھوٹے چھوٹے کمروں کے آثار ملے ہیں۔ شمالی قطار میں 7 اور جنوبی قطار میں 8 کمرے ہیں۔ ہر مکان تقریباً 19 میٹر لمبا اور 8 میٹر چوڑا ہے اور مکانوں کے درمیان 1.25 میٹر یعنی تقریباً 4 فٹ گلی ہے۔ ہر مزدور اور کارکن کا گھر 3 کمروں اور صحن پر مشتمل تھا۔ ان کے آثار تقریباً مٹتے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مکانات ان کاریگروں، مزدوروں اور غلاموں کے تھے جو گول چبوتروں پر کام کرتے تھے اور اناج چھڑتے تھے، یا پھر ان کاریگروں کے کوارٹر تھے جو قریب ہی موجود بھٹیوں پر دھات پگھلاتے اور انہیں ڈھال کر حسب ضرورت ہتھیار و اوزار بناتے تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ خاص ترتیب کے ساتھ آمنے سامنے رہائشی کمروں کے دروازے اس طرح ترچھے بنائے گئے تھے کہ داخل ہوتے وقت پردہ برقرار رہتا تھا۔ ماہرین کو مزدوروں کے کوارٹر کے قریب ہی تھوڑی سی اونچائی پر ناشپاتی شکل کی 16 بھٹیاں ملی تھیں، مگر اب ایک ہی بھٹی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ بھٹی کی لمبائی تقریباً 3 فٹ سے 6 فٹ تک تھی۔ ظاہری شواہد سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان بھٹیوں میں مختلف دھاتیں پگھلائی جاتی تھیں۔ تانبا اور کانسی پگھلا کر حسب منشاء اشیاء بنائی جاتی تھیں۔ کوارٹر نمبر 2 کے صحن سے سونے اور چاندی کے بہت سے زیورات برآمد ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان بھٹیوں میں مختلف دھاتوں کو پگھلا کر زیورات بنائے جاتے ہوں۔ یہاں سے سنگ سرخ کا مردانہ مجسمہ، مورتیاں، برتن اور مہریں برآمد ہوئی ہیں۔ گول چبوترے کے شمال کی طرف اور شہر کے شمال مغربی علاقے میں دریائے راوی کی قدیم گزرگاہ کے جنوبی کنارے پر واقع سب سے اہم عمارت اناج گھر کی ہے۔ یہ غلہ گودام 40 میٹر لمبے اور 35 میٹر چوڑے چبوترے پر بنایا گیا تھا۔ مسٹر واٹس کی پیمائش کے مطابق غلہ گودام 40 میٹر شرقاً غرباً اور 50 میٹر شمالاً جنوباً واقع ہے۔ غلہ گودام کی وسیع و عریض عمارت کے 2 حصے تھے۔ دونوں حصوں کے درمیان تقریباً 5 فٹ چوڑی گلی شمالاً جنوباً گزرتی ہے۔ 6 کی 2 قطاروں میں غلہ گودام کی 12 کوٹھیاں تھیں۔ یہ کوٹھیاں 4 فٹ اونچے چبوترے پر بنائی گئی تھیں۔ ہر کوٹھی دراصل ایک طویل ہال تھا جس کا فرش لکڑی کا بنایا گیا تھا۔ کمرہ اس طرح تعمیر کیا گیا تھا کہ ارد گرد سے تازہ ہوا اندر آ سکے۔ کمروں میں اناج پہنچانے اور آنے جانے کے لیے ایک طرف سیڑھیاں تھیں۔ ہڑپے کا اناج گھر دریائے راوی کے کنارے پر اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہڑپے کے ارد گرد کے آباد کار اور کسان اپنا اناج کشتیوں کے ذریعے سے پہلے ہڑپہ لاتے اور پھر یہاں سے دوسرے شہروں، دور دراز کے علاقوں اور ملکوں کو برآمد کیا جاتا تھا، اس لیے دروازہ دریا کی جانب تھا۔ ہڑپہ کا اناج گھر موہنجو داڑو کے اناج گھر سے بھی بڑا تھا۔ اس وسیع و عریض عمارت میں غلہ ذخیرہ کیا جاتا تھا اور وقت ضرورت دوسرے علاقوں کو بہم پہنچایا جاتا تھا۔ بعض ماہرین کی یہ رائے بھی ہے کہ اس زمانے میں غلہ ہی یہاں کی سب سے بڑی دولت اور کرنسی تھی، حتیٰ کہ کاروبار میں سکے کی جگہ استعمال ہوتا تھا۔ گویا ہڑپہ کا اناج گھر سرکاری خزانہ یا اسٹیٹ بینک تھا جس سے ملازمین، مزدوروں اور کاریگروں کو تنخواہیں غلے کی صورت میں ادا کی جاتی تھیں۔ عراق میں بھی ایسا ہی دستور رائج تھا۔ مثلاً عرف سے دریافت شدہ کتبے کی ایک ایسی ہی تحریر ملی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وسیع و عریض غلہ گودام میں اتنا غلہ جمع تھا کہ وہ تقریباً 11 سال یا 4020 دنوں کی محنت مزدوری کی اجرت کے لیے کافی تھا۔ ہڑپہ اور موہنجو داڑو کے غلہ گودام کے بارے میں امریکی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر جے ایم مارک کنائی کا خیال ہے کہ یہ عمارات جن مقاصد کے لیے تعمیر کی گئی تھیں در حقیقت ان کے بارے میں کسی کو بھی صحیح طور پر معلوم نہیں، تاہم ممکن ہے کہ یہ محل، معبد، مندر، اسمبلی ہال، جلسہ گاہیں یا پھر بڑے بڑے گودام ہوں گے۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ عمارات غلہ گودام کی ہیں۔ پاسکو کے غلہ گوداموں کی تعمیر و ترتیب ہڑپہ کے ان گوداموں سے ملتی جلتی ہے۔ یہ قبرستان شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے اور پختہ پگڈنڈی پر سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ عجائب گھر کی خوش نما عمارت کے شمال کی طرف ٹیلہ اے بی کے جنوب اور ٹیلہ ای کے مغرب میں واقع ہے۔
اس کا زمانہ 2500 قبل مسیح تا 1800 قبل مسیح پر محیط ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس کا زمانہ 2600 قبل مسیح تا 1900 قبل مسیح ہے۔ اس قبرستان کو 1937 میں سب سے پہلے کے این ڈکشٹ نے دریافت کیا، پھر کے این شاستری نے یہاں مزید کھدائی کی۔ 1937 تا 1946 میں ماہرین آثار قدیمہ نے 47 قبروں کو بے نقاب کیا۔ 1966 میں ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر محمد رفیق مغل نے یہاں پر کھدائی کی تھی۔ 1986 تا 1992 میں امریکی ماہرین ڈاکٹر جی ایف ڈیلز اور ڈاکٹر جے ایم کنائر نے مسلسل کھدائی کر کے نئے آثار دریافت کیے۔ اس قبرستان کی کھدائی سے ہڑپے کے قدیم باشندوں کے طریقہ تدفین کا پتہ چلتا ہے۔ مدفنوں میں مردوں کے سر عام طور پر شمال کی جانب اور پاؤں جنوب کی جانب ہیں، بعض ایک کا سر جنوب کی طرف ہے۔ قبر میں تدفین کا یہی طریقہ آج کل مسلمانوں میں بھی مروج ہے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کی طرح حیات بعد الموت پر یقین رکھتے ہوں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ روزمرہ کی اشیاء ضرورت مثلاً برتن، بھانڈے اور سامان آرائش اور ذبائح بھی مدفون ہیں۔ قبر عام طور پر 10 فٹ سے لے کر 15 فٹ تک لمبی، 3 فٹ سے 4 فٹ تک چوڑی اور 2 فٹ سے 3 فٹ تک گہری ہوتی تھی۔ لیکن بعض تدفینی ظروف پر منفرد قسم کے نقش و نگار ہیں، اس لیے بعض صورتوں میں مردوں کو سادہ مگر خوشنما زیورات پہنا کر لکڑی کے تابوت میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ بعض زیورات پتھروں اور عقیق کے منقوں، تانبے کی انگوٹھیوں اور بالیوں پر مشتمل تھے۔ مثلاً ایک زنانہ لاش لکڑی کے تابوت میں مدفون تھی۔ یہ تابوت 7 فٹ لمبا، 2.5 فٹ چوڑا اور 1.5 انچ موٹے تختوں سے بنا ہوا ہے۔ مدفن میں 37 برتن پائے گئے ہیں، ایک برتن صندوق کے اندر اور باقی اس کے سرہانے کی سمت بکھرے پڑے ہیں۔ اس زنانہ لاش کی دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں سادہ انگوٹھی، سیپ کا رنگ، سر کے بائیں طرف کانوں کی بالیاں کندھوں پر پڑی ہوئی ملی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد قبر ہے اور سارگن دور یعنی 2300 قبل مسیح میں عراق کی تابوتی لحدوں سے ملتی جلتی ہے۔ یہ قبرستان R37 کے عین شمال میں اور ٹیلہ اے بی کے جنوب میں واقع ہے۔ مادھو سروو واٹس نے 1926 سے لے کر 1934 تک یہاں کھدائی کی اور ایک وسیع قبرستان دریافت کیا۔ یہ ان لوگوں سے متعلق تھا جو ہڑپے کی تہذیب کے زوال کا باعث بنے۔ غالباً یہ لوگ آریہ نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ہڑپا تہذیب کے زوال و خاتمہ کے بعد تقریباً 1750 قبل مسیح کے بعد یہ لوگ یہاں آ بسے تھے۔ کچھ لوگ جزوی تدفین کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے رنگین مٹی کے مرتبانوں اور مٹکوں میں مردے کا کاسیا، سر اور ہڈیاں دفن کرتے تھے۔ وہ لوگ کہیں ویرانے میں کھلی فضا میں مردوں کو رکھ دیتے تھے، جہاں جانور ان کا گوشت نوچ لیتے یا گوشت پوست گل سڑ جانے کے بعد ان کی باقی ماندہ ہڈیوں کو مٹی کے بڑے بڑے اور پختہ مٹکوں میں دفن کر دیتے تھے۔ ان مدفنوں کے ساتھ ضروف کلی پائے گئے ہیں جن میں مردوں کے لیے زادرہ کے طور پر اشیاء ضرورت رکھی جاتی تھیں۔ ان میں مرتبان، ڈھکنے، پلیٹیں اور دیگر منکے شامل ہیں۔ بعض لوگ مردوں کو قبر میں دفن کرتے تھے۔ یہاں تقریباً 2 درجن سے بھی زیادہ ڈھانچے برآمد ہوئے ہیں۔ ان میں عام طور پر مردے کا سر مشرق کی طرف گھٹنے مڑے ہوئے اور پاؤں مغرب کی سمت رکھتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ مختلف چھوٹے چھوٹے برتن بھی دفن کر دیتے تھے۔ ہڑپے میں تقریباً 100 سے زائد جزوی تدفین کے آثار برآمد ہوئے ہیں۔ ہڑپا کے لوگ صفائی پسند تھے۔ غسل کو بڑی اہمیت حاصل تھی، حتیٰ کہ پانی کو مقدس اور غسل کو عبادت کا اہم جز سمجھتے تھے۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے زمین دوز سیوری سسٹم تھا۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو سے سامان آرائش مثلاً ہاتھی کے دانت کی نفیس کنگھیاں، سرمے دانیاں، سرمچو، بالوں کے لیے سوئیاں وغیرہ کے علاوہ سونے، چاندی، تانبا، کانسی، سیپ، گھونگھے، قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے زیورات دریافت ہوئے ہیں۔ زیورات اور گہنوں میں منکے، موتی، بٹن، کنٹو، مندریاں، لونگ، کانٹے، کوکے، تعویذ اور گلو بند وغیرہ بھی یہاں سے برآمد ہوئے ہیں۔ ان میں سونے، چاندی اور نیم قیمتی پتھروں سے بنے ہار اور گجرے بھی شامل تھے۔ مردوں کو بھی زیورات پہننے کا بہت شوق تھا، البتہ پٹی بند نتھ اور سر کے زیورات غالباً عورتوں کے لیے مخصوص تھے۔ یہ سب زیورات قدیم باسیوں کے ذوق جمالیات کے آئینہ دار ہیں۔ قدیم خواتین و حضرات آرائش گیسوں کے بہت دلدار تھے۔ بعض مورتیوں میں بالوں کی چوٹی گوندھ کر پشت کی جانب پھندا ڈالا گیا ہے۔ عورتیں بالوں میں موباف استعمال کرتی تھیں۔ کانسی کی رقاصہ کے مجسمے میں اس کے بالوں کی چوٹی بنا کر شانے پر ڈالی ہوئی ہے۔ اسی طرح موہنجو داڑو سے برآمد شدہ کنگ پریسٹ کے مجسمے کے بال پٹے نما ہیں، درمیان میں مانگ ہے اور زلفوں کو موباف سے باندھا گیا ہے۔ وہ خوبصورت رنگوں والی اجرک بھی اوڑھتے تھے۔ اونٹ اور گھوڑے کے استعمال کی شہادت تاحال نہیں ملی۔ ہڑپا، موہنجو داڑو اور دیگر بستیوں سے بچوں کے لیے کھلونا بیل گاڑیوں کے لاتعداد نمونے ملے ہیں، جن سے ماہرین نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ عظیم تر وادی سندھ میں سواری، نقل و حمل اور بار برداری کے لیے عام طور پر بیل گاڑیاں ہی مروج مقبول تھیں۔ اس کے علاوہ کشتیاں بھی نقل و حمل اور مواصلات کا اہم ذریعہ تھیں۔
خشکی اور بحری راستے کے ذریعے دور دراز شہروں اور بیرونی ممالک ایران، عراق، مصر اور روسی ترکستان کے ساتھ تجارتی اور مدنی روابط استوار تھے۔ ہڑپے کی مہروں پر کشتیوں کی تصاویر کریٹ، مصر اور سومیر کی کشتیوں سے ملتی جلتی ہیں، جن سے ان کے باہمی روابط کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال بیل گاڑیوں اور کشتیوں کے ذریعے زرخیز علاقوں سے کپاس، گندم اور دیگر اجناس مختلف شہروں اور دور دراز تجارتی مراکز تک لائے جاتے تھے۔ شطرنج اور بارہ گوٹی قدیم باسیوں کے بچوں کے مقبول ترین کھیل تھے۔ نرم پتھر کے کھلونوں میں طوطا، کبوتر، چڑیا، الو، مرغ، مور، بطخ، راج ہنس، کچھوا اور مگرمچھ دریافت ہوئے ہیں، جبکہ سانپ، گلہری، مچھلی، بیل اور گینڈا وغیرہ مسالے سے بنے ہوئے ہیں۔ بندر، سور، بکری، خرگوش، کتے، بلیاں، بیل، ہاتھی اور شیر وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے کھلونے مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ پہیوں والی کھلونا بیل گاڑی، سیٹی والی چڑیا اور گیندیں وغیرہ ہڑپا سے کافی تعداد میں ملی ہیں۔ موہنجو داڑو سے کھلونوں میں سے ایک بیل بھی ملا ہے، جس کی دم ہلانے سے اس کا سر بھی ہلنے لگتا ہے۔ نیز پانسے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی اینٹیں بھی دریافت ہوئی ہیں جن کے نقش و نگار پر شطرنج کا گمان ہوتا ہے۔ ہڑپا کے قدیم باسی اپنے فارغ اوقات میں غالباً شطرنج کھیلتے تھے۔ ہڑپے سے مٹی کے بہت سے برتن بھانڈے برآمد ہوئے ہیں۔ سادہ قسم کے برتنوں میں پیالے، سراہیاں، تشتریاں، بیکرز، پانی کے جگ اور ان کے ڈھکن، کنالیاں، مرتبان، بڑے بڑے مٹکے، گلاس، ہانڈیاں، چاٹیاں، پھوڑے، انگیٹھیاں اور غلہ سٹور کرنے کے بڑے بڑے ظروف شامل ہیں۔ برتن بھانڈوں پر جو نقش و نگار اور تصاویر ہیں وہ لہردار لکیریں، خانے، جال، پیپل کے پتے، گول، دائرے، کنگھی، مثلث نما نقاشی، ٹی کا نشان، نقطے، تکون، شطرنج، کھجور کے درخت، بکری، مور، مرغی اور سورج کی کرنیں یعنی شعاعیں، سانپ اور مچھلی کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ ہڑپے کے قدیم باسی سونا، چاندی، سیسہ، تانبے اور کانسی کے استعمال سے بخوبی واقف تھے۔ بڑی بڑی بھٹیوں میں دھاتوں کو پگھلا کر انہیں حسب خواہش ڈھالا جاتا تھا۔ ان میں کانسی اور تانبے کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا۔ ہڑپے سے دھات کے برتن، خاص طور پر تانبے، چاندی اور کانسی کی بنی ہوئی گھریلو استعمال کی اشیاء مثلاً گھڑا، پیالیاں، تھالیاں اور دیگچی وغیرہ یہاں سے دریافت ہوئی ہیں، اور آلات و اوزار میں تانبے کی چھنیاں، کلہاڑیاں، مچھلی پکڑنے والی کنڈیاں، درانتیاں، استرے، موچی کی آر کے علاوہ سوئیاں اور منہ دیکھنے کے شیشے وغیرہ یہاں سے ملے ہیں۔ کانسے اور تانبے کے سرمچو بھی ملے ہیں جو تقریباً 4.5 انچ سے لے کر 5 انچ تک لمبے ہیں۔ آلات حرب میں تیر کمان، کلاڑے، بھالے، چاقو، چھرے اور نیزے بھی ملے ہیں۔ ہڑپے سے مردوں، عورتوں اور جانوروں کی بہت سی مورتیاں برآمد ہوئی ہیں۔ مٹی سے بنی ہوئی انسانی مورتیوں میں 2/3 زنانہ اور 1/3 مردانہ ہیں۔ گھروں میں ان مورتیوں کو غالباً دیویوں کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا اور ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، یا ممکن ہے کہ یہ قبروں میں مردوں کے ساتھ متبرک سمجھ کر رکھی جاتی تھی۔ ان مورتیوں کے بالوں کی آرائش ذبائح خاص گہنوں سے کی جاتی تھی۔ ان مورتیوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں کی طرح مرد حضرات بھی بناؤ سنگھار کے بڑے شوقین تھے۔ ایک مورتی سے تو ایسے لگتا ہے کہ گویا کوئی عورت گود میں کچھ لیے ہوئے ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ زنانہ مورتیاں دراصل ماتا دیوی یا مادر ارض کی مورتیاں ہیں۔ قدیم باسیوں نے اس زمانے میں زمین کی پرستش یعنی دھرتی ماتا کی دیوی کی پوجا شروع کر دی تھی۔ وادی سندھ میں دریافت شدہ مجسموں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ فن سنگ تراشی سے بخوبی واقف تھے۔ یہ مجسمے کچھ جانوروں کے اور کچھ انسانوں کے ہیں۔ موہنجو داڑو سے اب تک 11 اور ہڑپے سے صرف 2 مجسمے دریافت ہوئے ہیں۔ ہڑپے سے سرخ پتھر سے بنا ہوا بغیر سر کا مجسمہ یعنی دھڑ کا مجسمہ بنا ہوا ملا ہے۔ اس کی اونچائی 3.9 انچ ہے۔ ایک دوسرا مجسمہ ایک رقاص کا ہے جو اپنے داہنے پاؤں پر کھڑا ہے اور بایاں پاؤں اٹھایا ہوا ہے۔ اس کی اونچائی 3.8 انچ ہے۔ یہ دونوں مجسمے سنگ تراشی کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ کسی سنگ تراش نے نہایت خوبصورت اور متناسب انداز میں انسانی جسم کے ایک ایک عضو کو پوری طرح واضح کیا ہے۔ تانبے اور کانسی کے چھوٹے چھوٹے مجسمے اور بت بھی برآمد ہوئے ہیں۔ موہنجو داڑو سے برآمد شدہ کنگ پریسٹ کا مجسمہ اور کانسی کا بنا ہوا رقاصہ کا مجسمہ فن مجسمہ سازی کے بے مثل نمونے ہیں۔ یہ نفیس مہریں ہڑپا تہذیب کی خاص تخلیق ہیں۔ یہاں سے برآمد شدہ مہریں سٹیلائٹ پتھر اور تانبے کی بنی ہوئی ہیں۔ ہڑپا سے تقریباً 1000 اور موہنجو داڑو اور ہڑپا دونوں شہروں سے تقریباً 2000 سے زائد مہریں ملی ہیں۔ عام طور پر یہ مہریں چوکور اور کچھ مہریں مستطیل اور کچھ مختلف شکلوں میں ہیں۔ انہوں نے نقش و نگار بنانے میں بالخصوص جانوروں اور دیوتاؤں کی تصویر کشی میں جس حسن مہارت کا مظاہرہ کیا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کی مذہبی عقیدت بھی شامل تھی۔ مہروں پر جانوروں کی اشکال اور دوسرے نقوش یقیناً ان کے مذہبی تصورات کا محور تھے۔ مہروں پر ایک سینگ والا جانور، شیر، ہاتھی، گھوڑا،
برہمنی بیل، بھینس، چیتا، گینڈا، مگرمچھ، مچھلی، خرگوش، کچھوا، عقاب، ایک فرضی آدھا آدمی اور آدھا جانور وغیرہ کی تصاویر ہیں۔ علاوہ ازیں ایسی مہریں بھی برآمد ہوئی ہیں جن پر مختلف درختوں کی شکلیں ہیں۔ ہڑپہ تہذیب کے تصویری رسم الخط کی وضاحت ماہرین نے اپنے اپنے منفرد انداز میں کی ہے۔ تاہم حیرت ہے کہ دور جدید میں بھی مہروں کے دامن پر رقم تہذیبی کہانیاں پڑھنے سے ہم ابھی بھی قاصر ہیں۔ یہ مہریں کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں؟ مورخین کا خیال ہے کہ ان مہروں کا بنیادی مقصد جائیداد کی ملکیت کا اظہار ہوتا تھا۔ مہروں پر مالکوں، قبیلوں یا بعض بااثر افراد کے نام تھے، یا پھر اتھارٹی کے تجارتی القابات و خطابات تھے۔ قیاس غالب ہے کہ یہ تجارتی نشانات تھے جو گیلی مٹی پر کپاس کی گانٹھوں یا دیگر پارسل پر لگائے جاتے تھے۔